सेशन में तो हम नहीं करते होते इंग्लिश। कैन यू इंग्लिश स्पीकिंग? नो। भाई साहब ने उर्दू में इतना अच्छा समझा, तकरीबन हम पूरी बात समझ गए। और ये सारी तबलीग की बरकत है। अभी सिर्फ 3 महीने पाकिस्तान में हुए हैं, अभी चौथा महीना 4 महीने के लिए वीज़ा। अच्छा, 4 महीने का वीज़ा इन लोगों को $1000 में पड़ा है। पासपोर्ट बनवाया, फिर वो जो आने जाने के टिकट हैं, यानी यूँ समझ ले कि इनको एक जो 4 महीने का दौरानिया है वो 4 लाख 5 लाख रुपए में पड़ जाता है। तो कभी कभी हमें कहते हैं कहते हैं पाकिस्तान दीन वालों का मास्टर है ना। हम कितने खुशकिस्मत है। हमारे लोग मतलब हम केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायो में या दुनियावी उलूम को किसी को जब कोई आला तालीम के लिए भेजते हैं तो हमारी पहली तरजीह अमेरिका होता है, फ्रांस होता है, जर्मनी, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ है। वहाँ पे तालीमी इदारे में मतलब रिसर्च काफ़ी आगे हैं। तो वहाँ से जो कोई PhD करके आता है, पढ़ के आता है, हम उसको बड़ी कदर से देखते हैं, यार उस मुल्कों से पढ़ कर आया, इनका इल्म जो है वैलिड है। तो दीन के मामले में अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी हुई है कि जो सबसे बेहतरीन मदारिस है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में है। मतलब यहाँ से जो आदमी पढ़ कर जाता है बाहर के मुल्कों में, वो एक तरह से वैलिड समझा, पाकिस्तान के मदारिस से पढ़ कर आया हुआ है तो उसकी बात को अहमियत दी जाती है। अब दीन के हवाले, तबलीग के हवाले से देख ले, पाकिस्तान सारी दुनिया का मास्टर है एक तरह, यानी रायवेंट का आलमी मरकज़ पाकिस्तान में है। तमाम दुनिया से लोग तबलीगी इज्तिमा के लिए आते हैं। ये लोग तकरीबन 1500 के करीब आए थे। तो 600 जो है वो 4 महीने में पाकिस्तान में वक्त लगा रहे, 600, बाकी तो वापस इज्तिमा के बाद चले गए, लेकिन ये 600 के करीब पाकिस्तान में वक्त लगा रहे। तो इनके लिए पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा लगाओ। जैसे हम लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, कितनी झंझट, पैसे नहीं होते, पहले पासपोर्ट बनाओ, फिर पैसों का बंदोबस्त करो, फिर वहाँ पे 40 दिन के लिए जाते। हालांकि दिल चाहता है 40 दिन से ज़्यादा रहे, लेकिन क्या करें, पैसों की भी मजबूरी होती है, वीज़े की भी मजबूरी होती है। तो ये कहते हैं तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। ये करीब में रायवेंट, सुबह जाओ तो शाम को वापस घर पहुँच सकते हो। जिस भी वक्त तुम्हारा दिल चाहे आप 4 महीने वक्त लगा सकते हो। न ज़बान का मसला है, न पैसों का मसला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोग इसकी कदर नहीं करते तो भाई अल्लाह ने हमें बड़ी नेमत से नवाजा है कि दीन के मामले में हमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो भाई इस नियामत की कदर करें। सही है। ये जो 4 महीने लगाते हैं हजरात, ये ऐसा नहीं है कि इस 4 महीने में इंसान बुनियादी तौर पर इस मेहनत को सीख लेते। भाई ये भी कोई मेहनत है। नबी अलैहिस्सलाम दीन की दावत और तबलीग वाला काम कर रहे हैं। भाई वो दावत किस तरह दी जाती है? असल में तो मुसलमान का काम ये है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दे। सही है। असल ये है उनको ईमान की दावत दे। लेकिन फ़िलहाल अब इसको इब्तिदाई मरहला समझ ले कि मुसलमान अपनी मेहनत कहाँ पे कर रहा है? मुसलमानों के अंदर कर रहा है। तो मुसलमानों के लिए अमल की दावत है। ईमान तो वो कबूल कर चुका है लेकिन अमल पे नहीं आया हुआ। मुसलमान के लिए अमल की दावत है, गैर मुस्लिम के लिए ईमान की दावत है। अब गैर मुस्लिम को दावत कौन देगा? मुसलमान देगा। और मुसलमान इस काम को अपना काम समझता ही नहीं है। अभी हम कॉलेज के काम को अपना काम समझते हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पे फिक्स हम लोग पहुँच जाते हैं। अगर कोई उज़र हो तो भी एक जिम्मेदारी समझते हैं। नहीं आ सकता तो पहले इसी इतला दे देते, आज मैं नहीं आ सकता। सही है। एक जिम्मेदारी समझा हुआ है। तो ये दावत का काम अगर इंसान इसको जिम्मेदारी समझे तो नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। तो ये दीन की मेहनत कौन करेगा? ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अब अगर हमने ये काम नहीं किया, चलो जिम्मेदारी है, काम नहीं किया तो एक परेशानी तो होगी। एक जिम्मेदारी जिम्मे लगी थी वो किया नहीं है, कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? लेकिन अभी तक हमने इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा ही नहीं। किया है ठीक है, नहीं किया ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सवाब की नियत से निकल जाते हैं। हालांकि सवाब है इसमें, उसमें कोई वो शक नहीं है, लेकिन असल चीज़ क्या है? जिम्मेदारी है। अब मुसलमानों के अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए तो दूसरे मरहले में फिर क्या होगा? फिर कुफर के लिए ईमान की दावत होगी। अब कुफर के पास कौन जाएगा? मुसलमान ही जाएगा। फ़र्ज़ करिए इस हाल में हम कुफर के पास चले जो उनको इस्लाम की दावत दे, वो क्या कहे? पाकिस्तान वाले सारे ठीक हो गए जो तुम हमारे पास आ गए अपने घर। तो इस हाल में तो हम उनको नहीं वो कह सकते, हम खुद किस हालत में हैं। तो इसलिए पहले मरहले में मेहनत जो मुसलमानों के अंदर हो रही है। और फिर माशाल्लाह मुसलमानों में अब जैसे पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो इस फील्ड में की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी है, कदर भी है। सही है। वो दूसरों को मतलब बेहतर अंदाज बनिस्बत कि जो एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो छोटी मोटी बात तो समझा सकता है, लेकिन जितने अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोग समझा सकते हैं, मेरे ख्याल में दूसरा नहीं समझा सकता। तो इस फील्ड में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है
کہ آپ کوشش کریں، لے جانے والے تو اللہ کی ذات ہیں. یہ بھائی کرغزستان میں ٹیکسی ڈرائیور ہیں، صحیح ہے، تو کیسے وہ پیسے جمع کیے ہوں گے، یہاں پہ آیا ہوا ہوگا، صحیح ہے. تو جب یہ پاکستان آ سکتا ہے تو کیا ہم نہیں جا سکتے باہر ملک میں؟ ہم روس والوں کے پاس نہیں جا سکتے، ہم امریکہ والوں کے پاس نہیں جا سکتے، ہم بھی جا سکتے. صرف یہ ہے کہ نیت کرنے کی وہ ہے. پھر انسان اپنے وہ جو شیڈول ہے اس کو مینیج کر لیں. اب اس وقت ہمارے بلوچستان میں سردیوں کی 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی. پہلے ہماری چھٹی ہو جاتی تھی، ہم لوگ کیا کرتے تھے، کبھی لاہور کا پروگرام بنایا، کبھی کراچی کا پروگرام بنایا، کراچی میں جا کر ایک ہوٹل میں ٹھہرے، 5-6 روڈوں پہ گھومے، 5-6 مارکیٹوں میں چلے گئے، 3-4 پارکوں میں چلے گئے، بس ہم نے کراچی دیکھ لیا. صحیح ہے. حالانکہ اس میں آپ اتنی زیادہ ججمنٹ نہیں کر سکتے، صحیح. لیکن اب تبلیغ میں جب چھٹی ہو جاتی ہے نا، پہلے 4 مہینے لگائے ہر سال، جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. کبھی گلگت چلے جاتے ہیں، کبھی پشاور چلے جاتے ہیں، کبھی ابھی ہری پور ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہری پور بھی جانا ہوگا. تو اللہ دنیا بھی دکھا رہا ہے، دین کا کام بھی ہو رہا ہے. اور جتنی گہرائی کے ساتھ یہ جو تبلیغ والے ہیں معاشرے کو سمجھ جاتے ہیں، باقی نہیں سمجھتے. یعنی گہرائی کہ آپ ایک محلے کی مسجد میں ٹھہرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے رویے کو جج کرتے ہیں، مہمان نواز ہے نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح، یعنی جتنی ججمنٹ آپ تبلیغ میں قریب سے معاشرے کی کرتے ہیں، خدا کے قسم کسی بھی جتنا بھی دنیا کو گھوم لے آپ نہیں کر سکتے. تو بھئی یہ اللہ کی دین ہے، دنیا بھی گھما رہا ہے، دین کا کام بھی ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کی تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ گرمیوں میں اس طرح کی ترتیب بنا لیں. ایسے پہلا کورس تو 4 مہینے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تبلیغ کا جو دروازہ ہے وہ 4 مہینے ہے. جب آپ پہلی دفعہ 4 مہینے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے تبلیغ کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، آپ سال بھی لگا سکتے ہیں، آپ 7 مہینے بھی لگا سکتے ہیں، آپ بیرون مہمانوں کے ساتھ بھی تشکیل کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. جب تک 4 مہینے نہیں لگائے ہوتے نا، تب تک پٹی کے گزارا تو ہو جاتے، لیکن بہت سے دروازے ہمارے لیے کیا ہیں، وہ بند ہوتے ہیں. اب تبلیغ کی ضرورت ہے کیوں؟ ابھی کل میں یہاں پہ کل بھی ہم لوگ آئے تھے ذرا لیٹ، وہ پرنسپل صاحب شاید میٹنگ میں مصروف تھے، پھر 1 بجے پرنسپل صاحب سے تو ملاقات ہوئی. تو ایک بچہ وہ گیٹ پہ ملا تو وہ ICS کر رہا تھا. میں نے اسے پوچھا کیا کہتے کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے اس کہا تو یہ کمپیوٹر سائنس میں ہم لوگ یہ سافٹ ویئر وغیرہ کے بارے میں کافی پڑھتے وہ ہیں. میں نے کہا یہ میرے، تو میں نے اسے کہا کہ کمپیوٹر سائنس میں تو ہم یہ کمپیوٹر اور یہ سافٹ ویئر وغیرہ کے متعلق کافی پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ میرے پاس موبائل ہے، میں اس کو مہینہ 5-6 مہینے جب استعمال کر لیتا ہوں پھر یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اور بعض اوقات یا تو بچے وہ کچھ بٹن آگے پیچھے کر دیتے ہیں، صحیح فنکشن نہیں کرتا. ہم کیا کریں، اس میں وہ ریسٹور بٹن ہے، ریسٹور بٹن دبا دیتے ہیں، فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ کر دیتے ہیں، بالکل اسی سسٹم پہ جس طرح فیکٹری والوں نے بنایا تو واپس اسی طرح کام شروع کر دیتے ہیں. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں نے کہا موبائل خراب ہو جائے، اس میں تو یہ بٹن رکھا ہوا ہے کہ اس کو فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ کر دو، آپ کا موبائل نئے سرے سے بالکل صحیح ہو جائے گا، جو آپ نے خرابی وغیرہ کی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ایک نئی گاڑی لے چند سال چلایا، خراب ہو جاتی ہے، ہم اس کو میکینک کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ریپیئرنگ کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتی. اب اگر انسان کا فکر و عمل بگڑ جائے تو انسان کے کوئی سے وہ بٹن ہے نہیں کہ اس بٹن کو دباتے وہ بالکل ریسیٹنگ پہ آ جائے، بالکل درست ہو جائے. نہ کوئی ایسا کارخانہ ہے، کوئی ایسے ورکشاپ ہے کہ جہاں پہ ہم انسان کو وہ کر دینا کہ بھائی اس کو ریسیٹ کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کی شکل میں محنت دی ہے. اب یقین جانیے یہ ایک طرح سے انسانوں کے بنانے کی فیکٹری ہے. ویسے تو ہم یہاں پہ ہری پور میں 20 دن کی تشکیل ہوئی ہیں، تو انہوں نے مرکز کے ثوابدید پہ رکھا ہے. ہاں 1 ہفتے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے، آج واپس وہاں پہ. پھر آگے نہیں پتا، ادھر ہی بیچتے کسی اور علاقے کی طرف بیچتے ہیں. جی 7 دن میں. تو آپ دوستوں کے وقت تھوڑا سا لگا ہے کبھی یا 6 روزہ یا 40؟ یہ ہمارے کیمسٹری کے پروفیسر ہیں. آج یہ بھی ہمارے نہیں، یہ کیمسٹری والے تو بڑے وہ ہیں. وہ ایک انگریز نے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے کتاب لکھی نا The Evidence of God in the Expanding Universe. صحیح ہے. تو اس میں تقریباً یہ 40 کے قریب یہ PhD جو ڈاکٹرز تھے نا، کیمسٹری کے، فزکس کے، فزیولوجی کے نا، ہر ایک نے اپنی فیلڈ میں
مطلب جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے وہ جو خدا کے وجود پہ استدلال کرتے ہیں کہ واقعی خدا ہے، کوئی ہے ہمیں بنانا، یار اس کو پڑھ کر انسان کا ایمان اتنا تازہ ہو جاتا ہے، اتنا تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ریئلٹی ہے ہاں کہ خدا تو ہے۔ اب کیمسٹری میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا تو مطلب ایک فکس ریشو ہے، اب جب بھی اس ریشو سے ملا وہ ہمیشہ پانی ہی بنے گا، صحیح ہے؟ مطلب کبھی ایسا نہیں کہ آپ نے اس ریشو سے ملا کوئی اور چیز بنا، مطلب آپ کسی بھی چیز کے مطلب پہلے ہی سے پیشنگوئی کر سکتے ہیں، میں یہ دو چیزیں ملا رہا ہوں یہ تیسری چیز بن جائے گی، یا یہ میں دو چیزوں کا الگ کر رہا ہوں یہ چیز بنے گا، یا یہ لیکن انسان کے متعلق آپ یہ پیشنگوئی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے ساتھ 20 سال گزارے، 40 سال گزارے، وہ کسی زندگی کسی بھی مرحلے پہ وہ ٹریک سے ہٹ سکتا ہے، صحیح ہے؟ اب اس کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے بار بار انسان ٹریک پہ چل رہے راستے سے ہٹ جاتا۔ میں اکثر وہ بچوں کو وہ فزکس کے وہ جو نیوٹن کے قوانین ہیں نا، لاز آف موشن، تو میں ان کو کہتا یار آپ لوگ یہ فزکس والے لاز آف موشن تو پڑھاتے، کبھی وہ تبلیغ والوں کی زبان میں بھی پڑھائے ہیں یا سمجھائے ہیں نا؟ میں نیوٹن کو پھر وہ نیوٹن بابا کہتا ہوں نا وہ نیوٹن بابا کہتے ہیں نا فرسٹ لا آف موشن میں نا، کہ ایک چیز اگر حرکت میں ہو ہمیشہ حرکت کرتی رہے گی، ریسٹ میں ہو تو ہمیشہ ریسٹ میں رہے گی جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس پہ اپلائی نہ ہو، صحیح ہے؟ میں نے کہا ہر انسان جو ہے، ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ وہ اس زندگی میں بھی کامیاب ہو، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو۔ ہر آدمی اپنے حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے راستے پہ چلے، صحیح ہے، نیک عمل کرے، لیکن ابھی آس پاس ایسے ایکسٹرنل فورسز موجود ہیں نا کہ جو انسان کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں، صحیح ہے؟ اب وہ انسان کے نفس کی خواہشات بھی ہے، شیطان بھی ہے، آس پاس کا ماحول بھی ہے، انسان چاہتا کچھ ہے لیکن وہ ماحول کی وجہ سے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ تو نیوٹن کہتے ہیں نا اگر ہم ان ایکسٹرنل فورسز کو یا تو ختم کر دے یا کم کر دے، ختم کر دے تو انسان وہ جو جسم ہے ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہے گا، اگر کم کر دے تو کافی دور تک مطلب صحیح ہے وہ کریں۔ تو یہ جو تبلیغ ہے یہ ایسی محنت ہے نا، وہ جو ایکسٹرنل فورسز ہے جو انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یہ جو ہم وقت لگاتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم وہ یا بیوی بچوں سے تنگ ہے یا ایسا ہمیں گھر میں وہ چیزیں نہیں ہیں، صرف یہ ہے اس لیے لگاتے ہیں، ایک سالانہ چلا لگاتے ہیں، ایک طرح سے ایمان ریچارج ہو جاتا ہے، پھر ایک سال کی مطلب انسان کافی وہ ماحول کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ وہ ماحول سے دور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، انسان پھر کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ تبلیغ میں وہ لگا دیتے پھر ٹریک پہ آ جاتا ہے۔ تو پہلی تو یہ سمجھ، پھر دوسرا میں کہتے ہیں یہ نیوٹن کا جو دوسرا قانون ہے نا فزیکل ٹو ایم ہے، وہ کہتے ہیں کسی چیز پہ قوت لگتی ہے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے؟ زیادہ قوت لگاؤ گے زیادہ حرکت پیدا ہوگی، کم قوت لگاؤ گے کم حرکت پیدا ہوگی۔ تو کہتے ہیں ایسی انسان جو بھی محنت کرتا ہے اس محنت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ آپ دنیا پہ محنت کرو گے آپ کی دنیا میں ترقی ہوگی، آپ دین پہ محنت کرو گے دین پہ ترقی ہوگی، صحیح ہے؟ تو ہماری محنت زیادہ کہاں پہ لگ رہی ہے؟ دنیا پہ لگ رہی ہے، صحیح ہے؟ دنیا کے معاملے میں اب دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں لگ رہی، وہی جو دادی نے ایک صورت سکھائی تھی آج بھی اسی ایک صورت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ نیوٹن کہتے ہیں نا کہ یہ ماس کے حوالے سے کہ جتنا بڑا ماس ہوگا اس میں حرکت کے لیے اتنی ہی زیادہ فورس کی ضرورت پڑے گی، ماس کم ہوگا کم فورس لگے گا، زیادہ ہوگا زیادہ فورس لگے گا۔ میں نے کہا کمپیریزن کر لیں دنیا اور آخرت کی، یہاں پہ کس کی وہ جو ماس زیادہ ہے؟ ہماری دنیا کی زندگی 40 سال 50 سال زیادہ 60 70 سال تو اس کے بعد انسان، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو نیوٹن کہتے ہیں بڑے ماس کے لیے بڑے فورس کی ضرورت ہے، صحیح ہے؟ بڑے کام کے لیے بڑے فورس کی ضرورت، ہم بڑی زندگی کے لیے کم فورس لگاتے ہیں، کم زندگی کے لیے زیادہ فورس لگاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اپنے دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اپنے آخرت میں رہنا ہے۔ تو اگر ہم نیوٹن کے اس قانون کو اپلائی کر دیں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی ناکامی کی طرف جا رہی۔ تو اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگا لو، اپنی بھی زندگی بنے گی، ہماری وجہ سے دوسروں کی بھی زندگی بنے گی۔ پھر ہم یہ اساتذہ لوگ تو اتنے قیمتی لوگ ہیں، دیکھو ہمارے ہاتھ میں کتنے قیمتی لوگ ہیں، صحیح ہے؟ انسان کی اپنی زندگی بنے، فکر بنے، ہمارے وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی بن سکتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ کورس فقط الفاظ پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں،
صحیح. ہمارے کالجز میں یونیورسٹی میں آج علم تو ہے, تربیت نہیں ہے. جی, ہماری یونیورسٹی اور کالجز میں علم ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت اس وجہ سے نہیں کہ استاد خود نہیں بنا ہے تو وہ بچے. تو انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے, خود اپنی زندگی بنائیں گے. ہمارے وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں, کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں, لوگ یہ تبلیغ والے ہمارے گھر آتے ہیں, دروازہ کٹاتے ہیں, گھر میں 5 لوگ ہوتے ہیں, 2 مسجد چلے جاتے ہیں, 3 نہیں جاتے. مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ تبلیغ کی بات ہوگی, 5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, 20 لوگ باہر نکل آتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم اساتذہ کے پاس اتنی زبردست پروڈکٹ ہے, آپ پورا 1 گھنٹہ لگے رہیں, انہیں بات سمجھا دے, کوئی جگہ سے نہیں لے گا, بات کو مانے گا بھی, سنے گا بھی, اثر بھی لے گا. لیکن یہ اس وقت جب اس فیسلٹی کو استعمال کر لیں, نہیں کریں گے تو کتنے قیمتی لوگ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائیں گے. ساجد اقبال صاحب تو ماشاءاللہ اب 4 مہینے کا ارادہ کر لے, چلا تو لگایا ہوا ہے ہم لوگ. تو 2.5 مہینے تو آپ کی چھٹیاں ہیں, 1.5 مہینے کی آپ اس کے ساتھ چھٹی لے. یہ پہلا 4 مہینہ جو ہے, یہ 4 مہینے پہلی دفعہ ایک مطلب آپ کڑوا گونٹ کے لے, یا کیونکہ چھٹیوں کے ساتھ مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے بھی جب پہلی دفعہ 4 مہینے لگائے تو 2.5 مہینے ہماری سردیوں کی چھٹیاں تھی, 1.5 مہینے کی میں نے چھٹی لی, وہ 4 مہینے لگ گئے. اب اس کے بعد ہر سال ہماری 2.5 مہینے کی چھٹیاں. اور بھی بتائیں, پچھلے 2 سالوں میں تھوڑا سا چینج ہوا, 3 سال. اچھا, یعنی ایک بایو میٹرک اٹینڈنس آئی ہے, تو اس میں بعض دفعہ وہ پرنسپل یا سیکرٹری وغیرہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 9 بجے جائیں اور اٹینڈنس کریں, اور جب جاتے ہیں تو تب بھی آپ اٹینڈنس کریں, یعنی ٹائم ان اور آؤٹ دونوں. یہ مسئلہ یہ مسائل ہیں. میں نے بھائی کو بتایا نا کہ یہ 5-6 سال پہلے گلستان میں اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی بایو میٹرک کے. ہمارے جو پروفیسروں کی تنظیم تھی نا بیپلا, انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا بھائی ہم اپنے کلاس کے پابند ہیں, اس کا تو یہ مطلب ہے بس مجھے اگر میرا پیریڈ 12 بجے ہے تو بھی مجھے 9 بجے آنا پڑے گا. فرض کریں میں 10-11 بجے فارغ ہو گیا تو بھی مجھے 2 بجے تک بیٹھنا پڑے گا. یا تو آپ اس میں کوئی سسٹم کر دیں نا, وہ پیریڈ سسٹم فیڈنگ کر دے کہ جس کے آگے جو پھر ٹائمنگ مینشن ہے نا پیریڈ کا, اس دوران وہ تھم لازمی لگا لیں. صحیح ہے, تو پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس طرح ابھی یہ والا ادھر بھی ڈیسیجن ہوا تھا, اسی طرح ہمارا جو کیپلا والا انہوں نے بھی اس پہ تھوڑا اسٹینڈ لیا تھا, ریزرویشن شو کی تھی کہ یہ نہیں کریں گے, یعنی 2 ٹائم نہیں کریں گے, 1 ٹائم کریں گے. یعنی جس وقت آگے آ جائیں گے, یعنی کسی وقت بھی ہم اپنی اٹینڈنس شو کر دیں گے یعنی کالج کے اندر آ گئے ہیں اور ہم لوگ موجود ہیں. ظاہر بس تو کچھ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں آتے یا اس طرح سے, تو ویسے اٹینڈنس کریں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ اٹینڈنس کم از کم کالج کے اندر. تو پھر کالج کی جو تنظیم تھی اس نے کہا 2 ٹائم ہم نہیں کریں گے, 1 ٹائم. تو 1 ٹائم کرتے ہیں, بایو میٹرکس اٹینڈنس جو ہے نا وہ ہم کر لیتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں نا, یہ بلسان اسمبلی میں گریڈ 20 کے آفیسر تھے, پچھلے سال ریٹائر ہو گئے. تو صبح گئے دفتر, وہاں پہ گھر میں شادی تھی, واپس آئے, شادی اٹینڈ کی, شام 5 بجے بارات واپس آئی, صرف اٹینڈنس کے لیے واپس اسمبلی گئے, دوسرا انگوٹھا بھی لگا دیا, واپس آ گئے. صبح جا کر انگوٹھا لگایا, پھر واپس آ گئے, اپنے گھر کی ساری شادی اٹینڈ کی, بارات میں چلے گئے, 5 بجے بارات آئی, صرف وہ انگوٹھا لگانے کے لیے واپس کوئٹہ گئے. مطلب آدھے گھنٹے کا راستہ ہے. اسمبلی گئے, واپسی کو انگوٹھا لگایا, واپس گھر آ گئے. دیکھیں بات وہی ہے نا, جب تک ہم اپنا اندر ٹھیک نہیں کریں گے, یہ بات ہے. چاہے فوج آئے, پولیس والے لگا دیں, یعنی زبردستی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے جب تک آپ اندر ٹھیک نہیں کریں. بالکل. تو بندہ اندر ٹھیک کر لے, سب ٹھیک ہے. تو اگر آپ کانشیسلی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں جو آپ کے ذمہ ہے, اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ سارے موجود ہیں لوگ, یعنی ان کا خیال کرتے ہیں, تو میرے خیال سے آپ صحیح کام کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو محنت ہو رہی نا یہ تبلیغ کی,
یہ اصل میں انسان کی محنت ہے کہ اندر سے انسان ٹھیک ہو جائے. پاک ہو جائے. صحیح ہے. باقی وہی بات ہے، اندر ٹھیک کریں. ہاں، جب بندہ 40 دن 4 مہینے اللہ کے گھر میں رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تب جا کے دل کے اندر ایک احساس اور وہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اللہ مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہے، میں نے حساب دینا ہے. ورنہ اگر وہ اندر سے احساس نہ جاگے، آپ جتنے وہ قوانین بنائیں گے اس کے توڑ کے لیے اتنی زیادہ طریقے سامنے آئیں گے. صحیح ہے. تو اب ہر جگہ پہ نا، چلو بازار میں تو آپ نے پولیس والا لگا دیا، پولیس کو دیکھ کر کوئی جرم نہیں کر رہا، لیکن وہ جو سائڈ پہ ہو جائے، گلی میں جہاں پہ پولیس نہیں ہے، گھر میں پولیس نہیں ہے، وہاں پہ پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب اسلام ایک تصور تو دے رہے کہ ہر آدمی کے پاس 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اعمال نامہ دیکھ رہے ہیں. بھائی کوئی نہ دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اب یہ رمضان کے اندر ہم لوگ جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اس کمرے میں کون ہوتا ہے جو ہمیں پانی پینے سے روک، لیکن اندر ایک احساس ہے چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے جس کے لیے رکھا ہوا ہے وہ روزے کا فائدہ تو پھر چلا جائے گا. ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو روزہ نہیں رکھا ہوا، اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اسباب سارے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم رکے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ایسی انسان کے اندر جب دین آ جاتا ہے، دین کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، پھر اس کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم یہ کرو وہ کرو نا، وہ اندر اپنے احساس ذمہ داری کی طرح خود کام کر رہا ہوتا ہے. تو آج ہر چیز کے وہ کارخانے ہیں، لیکن انسان کے بنانے کی وہ، جیسے بچے کو پتا نا کہ موبائل کو ریسیٹ کر دو تو وہ پرانے فنکشن پہ واپس آ جاتا ہے. انسان خراب ہو جائے، بگڑ جائے، اس کو کیسے ٹریک پہ لا جائے. فی الحال تو ہمارے پاس یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئی تبلیغ میں 4 مہینے وقت لگا لو، کافی حد تک وہ سدھار آ جاتا ہے. ہاتھ میں اب جتنا میں استعمال کروں گی ہمیں خوشی ہوگی. اشتیاق صاحب بہت خوشی آپ لوگوں سے مل کر. بس نیت آپ کر لیں، ضرور لے جائیں گے اللہ پاک کی ذات. بہت شکریہ. اچھا